अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में ज़ाहिरी और बातिनी गुनाहों के बारे में जानेंगे कि आखिर ज़ाहिरी और बातिनी गुनाह आखिर होते कौन कौन से हैं, साथ ही साथ इन गुनाहों से हमें कैसे बचना चाहिए, और अगर हम इन गुनाहों से नहीं बचेंगे तो ये गुनाह हमको कहाँ तक लेकर जाएंगे। ये तमाम बातें आज अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर ज़ाहिरी गुनाह कौन कौन से हैं और बातिनी गुनाह कौन कौन से हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचे। हज़रात मोहतरम, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हम इसी तरह दावत व तबलीग और दीन के काम को बराबर अंजाम दे रहे हैं। इसी मकसद के पेश नज़र हमने एक मदरसा और एक जामा मस्जिद की बाज़ाब्ता बुनियाद डाली है। आप में से कोई भी अगर हमारे मदरसे, मस्जिद या दीन के काम में डोनेट करना चाहे और हमें सपोर्ट करना चाहे तो ज़कात, सदका, फितरा, अतिया, हदिया या किसी भी तरह का डोनेशन आप हमारे मदरसे, मस्जिद या दीन के काम में देना चाहें तो गूगल पे के ज़रिए, पेटीएम के ज़रिए, बैंक अकाउंट के ज़रिए या वेस्टर्न यूनियन के थ्रू, जिसके ज़रिए भी अल्लाह के रास्ते में आप डोनेट करना चाहें आप डोनेट कर सकते हैं। इनके नंबर और लिंक इस वीडियो की स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में है। आप जाएं और जो भी अल्लाह के रास्ते में डोनेट करना चाहें आप डोनेट कर सकते हैं। हज़रात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह अनआम में वाज़ेह तौर पर इरशाद फरमाया, वज़रू ज़ाहिरल इस्म व बातिना, यानी खुला गुनाह यानी खुल्लम खुल्ला गुनाह जो होते हैं, ज़ाहिरी तौर पे जो गुनाह होते हैं, और पोशीदा गुनाह को छोड़ दो। हज़रात मोहतरम, यहाँ पर अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये जो फरमाया है कि खुला और ज़ाहिरी तौर पे जितने भी गुनाह हैं उन्हें हमें छोड़ देना चाहिए। हज़रात मोहतरम, मज़कूरा आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया वज़रू ज़ाहिरल इस्म। इस्म का आखिर मतलब क्या है, आप ज़रा ये समझे। इस्म का माना गुनाह है। इस्तिलाह में हर वो अमल जिसका हुक्म शरीयत ने दिया है उसे ना करना और जिससे मना किया है उसका करना, ये गुनाह है, ख्वाह वो गुनाह इंसान के ज़ाहिरी बदन से हो या दिल से हो। हज़रात मोहतरम, हुज़ूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नेकिया और गुनाह के बारे में सबसे पहली बात तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नेकी और गुनाह के बारे में पूछा गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नेकी अच्छे अखलाक है और गुनाह वो काम है जो तुम्हारे दिल में इस्तराब पैदा कर दे, जिनका ज़ाहिर होना तुम्हें नापसंद हो। हज़रात मोहतरम, दूसरे मकाम पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि किसी शख्स के गुनाह के लिए काफ़ी है कि हर सुनी हुई बात वो बयान कर दे। हज़रात मोहतरम, अब यहाँ पर ज़ाहिर इस्म और बातिन इस्म का क्या मतलब है, यानी ज़ाहिरी तौर पर गुनाह और बातिनी तौर पर गुनाह का मतलब क्या है, ज़रा ये समझे। ज़ाहिर गुनाह और बातिन गुनाह के ताल्लुक़ से मुफस्सिरीन के चंद अक़वाल हैं। पहला ये कि ज़ाहिर गुनाह से मुराद ऐसा अमल है जिस पर कुरान और हदीस में मज़म्मत की गई हो, जिसे दुनिया के लिए किया गया हो, और बातिन गुनाह से मुराद वो काम है जिसमें शरीयत, यानी सबसे पहली बात तो ज़ाहिर गुनाह जिसके मुताल्लिक ये है कि उसके लिए मज़म्मत बयान की गई हो, जिसे दुनिया के लिए किया गया हो। साथ ही साथ बातिन गुनाह से मुराद वो काम है जिनमें शोहरत व इज़्ज़त का जज्बा पैदा हो। इसी तरह दूसरा जो है वो ये कि ज़ाहिर कौल से मुराद वो गुनाह है जो खुले आम किया जाए, और बातिन से मुराद पोशीदा गुनाह है। मसलन खुले आम बदकारी करना ज़ाहिरी गुनाह और छुप कर बदकारी करना बातिनी गुनाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है, कुल इन्नमा हर्रमा रब्बिल फ़वाहिशा मा ज़हरा मिनहा व मा बतना। ये सूरह आराफ की आयत नंबर 33 में अल्लाह ने वाज़ेह तौर पर फरमा दिया कि आप फरमा दीजिए कि मेरे रब ने खुले आम और छुप छुप कर ज़िना करने को हराम कर दिया है। हज़रात मोहतरम, जिस गुनाह का इल्म मखलूक को हो जाए वो ज़ाहिर है, और जिसे बंदा और अल्लाह जानता हो वो बातिन है। और हकीकत ये है कि वो बुरे काम और बुरी बातें जो ज़ाहिरी आज़ा से हों वो गुनाह ज़ाहिर हैं, और फासिद अक़ीदा और बुरे इरादे ये गुनाह बातिन हैं। हज़रात मोहतरम, इसी तरह चौथा जो कौल है वो ये कि दुनिया की नेमतें तलब करना ज़ाहिरी गुनाह हैं, और आखिरत की नेमतों की ख्वाहिश करना ये बातिन गुनाह, क्योंकि दुनिया और आखिरत दोनों की तलब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से बाज रहने का सबब बनती है।
حضرات محترم اب ظاہر گناہ آخر کون کون سے ہیں وہ اب ذرا سماعت کریں۔ سب سے پہلا جو ظاہر گناہ میں سے سب سے پہلا گناہ ہے وہ ہے شرک۔ اب شرک کیا ہے وہ سمجھے، اللہ کی ذات و صفات، افعال، احکام اور اسما میں غیر کو شریک کرنا یا غیر کو شریک سمجھنا اور عبادت کے لائق جاننا، یہ شرک ظاہری ہے۔ اور اگر دکھاوے کے لیے کوئی بھی عمل کرے تو وہ شرک خفی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَتِ رَبِّهِ أَحَدًا، اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت نے تمام انبیاء کو توحید کی دعوت دینے اور شرک سے پاک رکھنے کے لیے بھیجا ہے، کیونکہ شرک جو ہے ایسا گناہ ہے جس کی بخشش نہیں ہوتی۔ اسی طرح کفر یعنی ضروریات دین، اللہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کا انکار کرنا، یہ واضح رہے کہ یہاں کفر سے مراد کفر اعتقادی ہے۔ اسی طرح عملی کفر بھی ہوا کرتا ہے، انسان اللہ کو معبود جانے، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کا اقرار کرے لیکن اسے عمل میں نہ کرے، عمل میں نہ لائے تو اسے عملی کفر کہا جاتا ہے۔ عملی کفر کی دو صورتیں ہیں، ایک ظاہر اور دوسرا باطن۔ ظاہر یہ ہے کہ نماز اور دیگر ارکان ادا نہ کرے، اور باطن یہ ہے کہ نماز اور دوسرے عبادات بجا لائے لیکن ان عبادتوں میں اللہ سے وہ غافل رہے۔ اسی طرح ایک ہے قتل، یہ بھی ظاہر گناہ ہے، ناحق کسی کا خون بہانا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 32 میں اللہ نے واضح لفظوں میں فرما دیا کہ جو ناحق کسی کا خون بہائے یا زمین میں فساد، آتنک اور ٹیررزم پھیلائے تو وہ تمام انسانوں کا قاتل ہے۔ حضرات محترم، اس کے بعد ایک اور ظاہری گناہ ہے چوری، خفیہ طریقے سے کسی کا مال لے لینا۔ اللہ نے چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا مقرر کیا ہے۔ ارشاد ہے السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، یہ بھی سورہ مائدہ کی ہی آیت نمبر 38 میں اللہ نے فرمایا کہ چوری کرنے والے مرد اور چوری کرنے والی عورت کا دایاں ہاتھ کاٹ دو۔ حضرات محترم، ظلم، اس کے بعد ایک اور ظاہری گناہ ہے ظلم۔ یہ ایسا لفظ ہے جس کا دائرہ بہت وسیع ہے، یہ تمام گناہوں کو شامل ہے، کیونکہ اگر کوئی انسان ظاہری طور پہ اللہ رب العزت کی نافرمانی کرتا ہے یا باطنی طور پر کسی بھی طرح وہ گناہ کرے گا، اللہ کی پکڑ میں وہ آئے گا۔ اسی طرح ظاہری گناہ میں سے ایک گناہ ہے ظلم، یہ ایسا لفظ ہے جس کا دائرہ بہت وسیع ہے، یہ تمام گناہوں کو شامل ہے، کیونکہ ظلم کا معنی ہے کسی چیز کو اس کے محل اور اس کے رتبے کے مطابق نہ رکھنا۔ یعنی اللہ رب العزت فرماتا ہے اللہ لا يحب الظالمین، اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا، یہ سورہ آل عمران آیت نمبر 57 میں اللہ نے یہ واضح فرمایا۔ اسی طرح ایک اور ظاہر گناہ غیبت، یعنی ایسا کام جس سے اپنے بھائی کا عیب ظاہر ہو۔ قرآن مجید میں غیبت کی بڑی مذمت کی گئی ہے۔ اللہ فرماتا ہے غیبت کرنے والا اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے والے کی طرح ہے۔ اس کے علاوہ واجبات کا ترک کرنا اور کسی بھی حرام کام کا کرنا بھی ظاہر گناہ ہے۔ اسی طرح باطن گناہ اب کیا کیا ہے، اب ذرا وہ سمجھیے، تو ہو گیا ظاہر گناہ، اب باطن گناہ کون کون سے ہیں اب ذرا وہ جانیں۔ سب سے پہلا ہے حسد، کسی کی نعمت ختم ہو جانے کی خواہش کرنا۔ قرآن مجید میں ہے، اللہ نے واضح طور پر فرمایا کہ کافرین مومنین کی نعمتیں مٹ جانے کی خواہش رکھتے ہیں۔ حضرات محترم، حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ حضرات محترم، اسی طرح ایک اور باطنی گناہ ہے جو چھپا ہوا گناہ رہتا ہے، وہ ایک اور یہ ہے عجب، کسی نعمت کو بڑا جاننا اور اس کی نسبت اللہ رب العزت کی طرف نہ کرنا۔ قرآن مجید میں ہے کہ وہ اس گمان میں پڑے ہیں کہ اچھا کام کر رہے ہیں۔ اسی طرح ایک اور باطنی گناہ ہے کبر، یعنی اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا سمجھنا اور اس کی لذت محسوس کرنا۔ قرآن مجید میں کبر کی بڑی مذمت آئی ہے۔ اللہ فرماتا ہے اپنے آپ کو پاک مت سمجھو، فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى، اللہ کو معلوم ہے کہ کون تم میں سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ اسی طرح ایک اور ظاہری طور پر جو گناہ ہے وہ تو سب بیان ہو چکے، اب باطنی طور پر
سب سے پہلا گناہ حسد، پھر عجب، پھر کبر، اور اس کے بعد جو سب سے بڑا گناہ ہے باطنی میں سے وہ ہے ریا۔ ریا یعنی دکھاوے کے لیے نیک کام کرنا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ، ان لوگوں کے لیے تباہی ہے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں اور دکھاوے کے لیے عمل کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سارے گناہ ہیں جن کا قرآن پاک میں بیان آیا ہے، مثلا مسلمانوں کا برا چاہنا، تعظیم کا خواہاں ہونا، وعدہ خلافی کرنا، خیانت کرنا وغیرہ وغیرہ۔ حضرات محترم، آخر ہم ان گناہوں کو چھوڑ دیں گے تو اس کا فائدہ کیا ملے گا؟ اب ذرا وہ سمجھے، گناہ چھوڑنے کے آخر فوائد کیا ہیں؟ جب انسان ظاہری اور باطنی گناہوں سے محفوظ ہوتا ہے تو اللہ رب العزت اسے، یعنی سب سے پہلی بات تو اگر کوئی انسان ظاہری اور باطنی گناہوں سے محفوظ ہوتا ہے تو اللہ اسے ظاہری اور باطنی نعمتوں سے بھی نواز دیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا قرآن میں، سورہ لقمان کی آیت ہے، اللہ نے تم پر ظاہری اور باطنی نعمتیں مکمل کر دی۔ بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ ظاہری نعمت کا مطلب امن و عافیت ہے، یعنی بدن انسانی مصائب و تکلیف سے محفوظ رہے، اور باطن نعمت سے مراد اللہ کی رضا اور گناہوں کی بخشش ہے۔ بعض نے ظاہری نعمت سے مراد اچھی صورت اور باطنی نعمت سے مراد اچھی سیرت بتایا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اللہم کما حسنت خلقی الی آخر الحدیث، اے اللہ جس طرح تو نے اچھی صورت مجھے عطا کی ہے اسی طرح میری سیرت کو بھی اچھی بنا دے۔ حضرات محترم، تفسیر حسینی میں ہے کہ سب سے مشہور ظاہری نعمت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے، اور باطنی نعمت فرشتوں کا مدد کرنا، اسی طرح ایک خدا کا اقرار اور اس کی تصدیق کرنا، زبان و دل سے اللہ کا ذکر کرنا، اور نبوت و ولایت ہے۔ یہ سب ظاہری اور باطنی نعمتیں ہیں۔ حضرات محترم، علامہ روز بہان باقلی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ اچھی صورت و سیرت، گناہوں سے بچنا، خالص عبادت اور صحت و سلامتی اور روحانی اور ربانی انوار سے منور ہونا ظاہری نعمت ہے، اور باطنی نعمت سے مراد غیب قبول کرنے کی صلاحیت، کامل عقل اور ایمان اور اخلاص و توحید پر قائم رہنا ہے۔ حضرات محترم، گناہ سے بچنے کے آخر طریقے کون کون سے ہیں؟ اب ذرا وہ سمجھیں۔ گناہوں سے بچنے کا سب سے مؤثر طریقہ یہ ہے کہ انسان کے دل و دماغ پر یہ چھا جائے کہ اللہ رب العزت ہر حال میں اسے دیکھ رہا ہے، اور اس کی شہ رگ سے بھی زیادہ اللہ اس کے قریب ہے۔ ہمارا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، لوگوں سے ملنا جلنا اور چپکے باتیں کرنا، یہ تمام چیزوں سے اللہ رب العزت ان تمام چیزوں سے باخبر ہے۔ قرآن پاک میں ہے اگر اللہ چاہے تو ان کی نگاہوں کی روشنی ختم کر دے، پھر وہ تیزی سے راستے کی طرف بھاگے اور کچھ بھی نہ دیکھ سکے، یا انہیں ان کے مکانوں میں ہی ہلاک کر دے، پھر نہ آگے بڑھ سکے اور نہ پیچھے لوٹ سکے۔ حضرات محترم، اگر انسان کے دل و دماغ میں یہ بیٹھ جائے کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے تو وہ ہر گناہ سے بآسانی بچ سکتا ہے۔ یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب کسی شیخ کامل کی صحبت نصیب ہو، جو ہر آن انسان کو خطاؤں سے آگاہ کر کے اچھائیوں کی جانب رغبت دلائے۔ دوسرا طریقہ یہ کہ بندہ میٹھی نیند سے جب بیدار ہو تو اپنے نفس سے معاہدہ کرے کہ آج کوئی ایسا عمل نہ کروں گا جو اللہ کے غضب اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا سبب بنے، پھر اپنے اس وعدے کے مطابق مسلسل خیر کی کوشش کرتا رہے، اور جب کسی ایسے بندے سے ملاقات ہو جس کی صحبت میں بیٹھنے سے اسے خدا یاد آئے، یا جس کی باتوں سے ایمانی قوت میں اضافہ ہو، یا مخاطب کے دل میں اس کی باتوں سے ایمان کی شمع روشن ہو جائے، تو اس سے اللہ و رسول کا ذکر سننے اور سنائے، اور پھر جب بستر پر جائے تو پورے دن کا محاسبہ کرے کہ ہم سے کہاں کہاں چوک ہوئی ہے، اور اس دن کتنا حصہ ہم نے ذکر مولا میں گزارا، اور کس قدر ہم نے اپنا پورا وقت غفلت میں ہم پڑے رہے۔ اب جب کہ وہ اپنے نفس کا محاسبہ کر چکا تو اب مراجعہ کرے، یعنی اللہ کی جانب مائل ہو اور اپنے گناہوں سے توبہ کرے، پھر مراقبہ کرے، یعنی یاد الہی میں ڈوب جائے اور اللہ اللہ کرتے کرتے سو جائے۔ یہ وہ قیمتی نسخہ ہے
ہے کہ انسان اگر اپنی زندگی میں نافذ کر لے تو اللہ کا سچا اور پکا نائب بن سکتا ہے۔ اے اللہ تو ہمیں گناہوں سے بچا اور اپنی نعمتوں سے مالا مال فرما، کیونکہ گناہوں سے بچنے کی طاقت اور عبادت کی قوت تو ہی عطا فرمانے والا ہے۔ حضرات محترم، یہ چند باتیں تھیں جس میں ہم نے جانا کہ آخر ظاہری اور باطنی گناہ کون کون سے ہیں، ساتھ ہی ساتھ ظاہری گناہ کون کون سے ہیں، باطنی گناہ کون کون سے ہیں، گناہ چھوڑنے کے آخر فائدے کیا کیا ہیں، اور گناہ سے بچنے کا طریقہ آخر کیا ہے۔ یہ تمام باتیں ہم اپنی اس مختصر سی ویڈیو میں آج جان گئے۔ انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم ان تمام باتوں کے تحت ہی اپنی زندگی آئندہ گزاریں گے۔ حضرات محترم، ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل پر جتنی بھی ویڈیوز ہیں آپ خود بھی دیکھیں، اپنے دوستوں، احباب، رشتہ دار اور ملنے جلنے والوں کو بھی ضرور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔